मुताबिक आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा। खुदा खास्ता साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ होता है, हुकूमत के खिलाफ FIR दर्ज होगा ही होगा, लेकिन क्या वो जिम्मेदारी इसी चेयरमैन नायब पे भी? नवाज शरीफ साहब को नींद से उठाया गया और कहा गया कि अब उनकी बेटी को हम लेके जा रहे हैं। एक शख्स बीमार है और जिसके लिए स्ट्रेस जहर हो सकता है, आप तब भी बाज नहीं आ रहे कि उसको कैसे तंग किया। आज वो 12 दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर ताहिर शमसी साहब की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से मुतमईन हूँ। हम इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन में इनकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। मामला तो बहुत अहम है और वो है नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, जिनके प्लेटलेट्स अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 6000 पे आ चुके हैं, यानी मज़ीद कम हो गए हैं। और उनकी जो सूरत हाल है वो उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम को मैं शुरू करना चाहती हूँ आज सानिया साहिवाल से, कि जिसमें एक इंतहाई अफसोसनाक आज पेशरफ्त हुई है कि अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया। उनके भाई का एक ऑडियो वीडियो टेप जो है वो रिलीज़ कर दी गई सोशल मीडिया के ऊपर कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए अदालत ने फैसला किया है, वो मुतमईन है कि उनके साथ इंसाफ हुआ है। 19 तारीख को जनवरी को साहिवाल में जब ये फैमिली जा रही थी, जिसमें कि 4 बच्चे थे, 3 बड़े हजरात थे, उनमें से 4 को यानी एक बच्ची को और 3 हजरात को वालिदैन थे बच्चों के, और एक जो ड्राइवर था उसको कत्ल कर दिया गया था कि ये शायद कोई टेररिस्ट हैं। और ये दिन दिहाड़े हुआ, इसकी विजुअल सारी दुनिया ने देखी, ये कार्रवाई सब लोगों ने अपनी आंखों से देखी। और 3 मासूम बच्चे जो सड़क के किनारे खड़े हुए थे और उनकी आंखों में आंसू थे, वो सहमे हुए थे, वो इंसाफ के तलबगार थे। और हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, अदालतें, इंसाफ जो पाकिस्तान का है, उसने ये वादा किया था कि उनको इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। वजीर आजम पाकिस्तान 2 दिन के बाद कतर से आए, उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं वापस आते ही जो है वो इंसाफ लोगों को दूंगा, इनको बिल्कुल मायूस नहीं किया जाएगा। लेकिन आज आपने देखा ये एक नहीं 2 पाकिस्तान आज आपने देखे हैं। इसके बाद दूसरा अहम केस परवेज मुशर्रफ के ऊपर संगीन गद्दारी का केस, जिसका कि आज तकरीबन खात्मा हो चुका है। ये केस जो है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, जो कि जिन्होंने आइन को 1 बार नहीं 2 बार सबोताज किया, उसको तोड़ा, और ये ताकतवर तरीन मुलजिम जो थे, मुजरिम जो थे, इनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई चल रही थी, जो कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी की कार्रवाई है। आज हुकूमत पाकिस्तान ने, जो कि दावा करती है कि रियासत मदीना का की बनाने जा रही है, उसके आज वजीर दाखिला ने इस्तिगासा की टीम को ही बर्खास्त कर दिया, ताकि ना रहेगी इस्तिगासा की टीम और ना बजेगी भांसुरी। तो क्या अब हम समझ लें कि तकरीबन ये केस जो है वो फारिग हो गया, और 1 नहीं 2 पाकिस्तान आज भी मौजूद हैं इस दौर के अंदर भी। अब आते हैं कि एक और केस जो कि नवाज शरीफ साहब का की बीमारी का केस है। वो जेल के अंदर थे, वो नैप कस्टडी के अंदर थे, उनके साथ क्या हुआ अब तक की रिपोर्ट्स कहती हैं कि बोन मैरो भी नहीं है, यानी खून का कैंसर भी नहीं है, हेपेटाइटिस भी नहीं है, डेंगू भी नहीं है, जिसकी बुनियाद पे प्लेटलेट्स जो है वो कम होते हैं। तो फिर क्या है, क्या हुआ अचानक कि नवाज शरीफ जो कि 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि उनके प्लेटलेट्स जो है वो खतरनाक हद तक गिर गए। और इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। उनकी साहबजादी के ऊपर कमाल मेहरबानी की गई, आज उनको उनके वालिद से रात को मिलवाने के लिए लाया गया, लेकिन 3 बजे बताया जा रहा है कि नैप की टीम दोबारा वहां पे पहुंची, 5 बजे अलग सुबह उनको वापस लेके रवाना हो गई। कौन से ऐसे अहकामात थे जो कि चंद घंटे भी इंतजार नहीं कर सकते थे, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। रहा नवाज शरीफ की सेहत का मामला, अदालत के अंदर कल समाअत होगी बाकायदा, अदालत ने MS को बुला लिया है और एक दरखास्त उनके भाई की तरफ से दायर कर दी गई है कि उनको जमानत दी जाए उनकी सेहत की बुनियाद के ऊपर। क्या उनको अदालती रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या वो बैरून मुल्क जा सकते हैं या नहीं जा सकते, मियां नवाज शरीफ का क्या कहना है खुद, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और मौलाना जिनकी तैयारी अब बिल्कुल सामने है और 31 अक्टूबर को वो इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिशों में है, उन्होंने भी आज जो सक्खर में बातचीत की उसमें एक पार्टी या एक जो ताकत है
ہے اس کے ساتھ بات چیت کا اندیا دیا ہے، وہ کون سی ہے، پروگرام میں آگے جا کے اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہے جناب حافظ حمداللہ صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، JUIF کے سینیٹر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب، ایک بڑا نام پاکستان کے قانون کا اور سینیٹ اور پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ جناب نہال ہاشمی صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر بھی رہے ہیں اور سینئر رہنما ہیں۔ آپ سب لوگوں کی شمولیت کا پروگرام میں بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے حافظ صاحب آپ سے ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب کی معاملہ جو صحت کا معاملہ ہے وہ کتنا سنجیدہ ہے، وہ کتنا سنگین ہے۔ بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے جو کی گئی ہے اور چیئرمین نیب اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اسما بی سب سے پہلے تو ان کی صحت یابی کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ دے۔ اور بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس ملک میں ہمیشہ اس قسم کی بیماریوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ جب سے ایک نیا پاکستان اور نئی سیاست اور تبدیلی کی سرکار آئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کے پس منظر میں جب وہ اوپن ہارٹ سرجری کے لیے لندن گئے تھے، آپ اس وقت کی اخبارات اٹھائے، اس وقت میڈیا کلپس آپ دیکھے، کتنا مذاق اڑایا گیا۔ پھر ان کی اہلیہ بیگم کلثوم اللہ مغفرت کرے، ان کی بیماری کی نوبت آئی، کیا کیا نہیں کہا گیا۔ اپنی اہلیہ کی بیماری کی آڑ میں چھپنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ جیل میں تھے، ان کی بیٹی جیل میں تھی، ان کی اہلیہ وفات پا گئی ہے۔ آج اور کتنا تمسخر اور مذاق اڑایا گیا۔ یہ کون سی سیاست ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس سیاست سے انسانیت بھی، یہ سیاست انسانیت سے بھی آ رہی ہے، یہ سیاست اخلاقیات سے بھی آ رہی ہے، یہ سیاست اسلامی اصولوں سے بھی آ رہی ہے، یہ سیاست تہذیب سے بھی آ رہی ہے۔ جب یہ تمام چیزیں ہماری جو مشرقی ثقافت ہے اس سے بھی آ رہی ہے۔ ابھی جب میاں نواز شریف صاحب بیمار ہوئے، میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، اسی میڈیا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 7 بجے ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی متعلقہ حکام کو کہ یہ بیماری ہے۔ رات 12 ساڑھے 12 بجے تک وہ سارے سوئے ہوئے۔ نیب نے کہا کہ انہوں نے خود ڈیلے کیا تھا، تاخیر کی تھی، اور پتہ چلا کہ میاں صاحب ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ وہ ان کے ساتھ جائیں یا وہ علاج کے لیے جائیں۔ میں بھی احتجاج تھا میں بات کروں بار بار اس طرح، لیکن یہ ذمہ داری تو حکومت کی بنتی ہے کہ وہ ان کی طبیعت کیوں خراب ہوئی یہ پتہ چلنا چاہیے۔ بار بار بیماری کا وہ درخواست دیتے ہیں، جیسے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بھی، جب بیمار اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں پھر آپ حرکت میں آتا ہے، حکومت حرکت میں آتی ہے، لیکن اس کی بیماری کی تناظر میں فوراً جی اس حکومت کی ترجمان فردوس اشکاوان کا بیان آپ چلائے کہ انہوں نے کیا کہا۔ میں نہیں چلا رہی، آج خود بھی افسوس ہے اس بات کا کہ آج انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ نہاری پائے اور سری پائے کھائیں گے تو یہی ہوگا وغیرہ وغیرہ، بڑی افسوسناک بات ہے یہ۔ نہال ہاشمی صاحب آپ سے پہلے بات کر لیتی ہوں، پھر سینیٹر صاحب سے بات کریں گے۔ آپ اس وقت صورتحال کیا ہے نواز شریف صاحب کی؟ اور بلاول صاحب نے تو کہہ دیا کہ ذمہ داری جو ہے وہ چیئرمین نیب پہ ہوگی، وہ حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو صحت سے نمٹ رہے ہیں، لیکن کوئی کلیئرٹی اس بارے میں مزید ہونی چاہیے تھی کہ پارٹی کا موقف کیا ہے۔ تحقیقات کا مطالبہ زوردار طریقے سے نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسما ابھی بھی میں 10 منٹ پہلے ہاسپٹل میں تھا، تو وہاں پہ پارٹی کے ذمہ داران بھی ہیں، کارکنان بھی ہیں، اور میاں صاحب کے ووٹر سپورٹر، الغرض کے ہر شعبہ زندگی کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ زیادہ ہی وہاں پہ پولیس کی وہ کارڈن آف کر رہے تھے ہاسپٹل کے اندر بھی، جہاں پہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب ہیں اس علاقے میں، اور بہت زیادہ ڈپلائمنٹ ہو رہا تھا۔ تو مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو میں آ گیا۔ دیکھیے یہ میں نہیں، آپ نہیں، پارٹی کے لیڈران نہیں، اب تو سوشل میڈیا بھری پڑی ہے، پورے پاکستان کے لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس بات کا فوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک معمولی بات نہیں ہے۔ 21ویں صدی میں ایک آدمی کو آپ جیل سے اٹھا کر کے نیب کی کسٹڈی میں لے جاتے ہیں، اقوت خانے میں رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ کیا تفتیش کرنی تھی؟ گزشتہ
کئی دہائیوں سے مشرف جیسے دور میں بھی محمد نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کی بہت زیادہ جانچ پڑتال چھان پھٹک ہو چکا ہے. میرے ساتھ میرے بھائی ولید بیٹھے ہوئے, وہ خود بتائیں گے بہتر کہ جو العزیزیہ فیکٹری تھی یا جو چودھری شوگر مل تھی, اس کا ڈومین جو ہے کمپنی لاس کے تحت آتا ہے, وہ نیب لا میں نہیں آتا ہے. تو یہ پھر دیکھیے آج کے لوگ بیوقوف یا بچے نہیں ہیں, سوشل میڈیا میں بھرا پڑا ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری حکومت کے اوپر ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو صحت ٹھیک ہر چیز کی اوور آل ذمہ داری حکومت میں ہوتی ہے, ہر چیز کی اوور آل ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. حکومت اس چیز کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ نیب ایک آدمی کو جیل کسٹڈی سے کیوں لے جا رہا ہے, کس لیے لے جا رہا ہے, کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. ہی از آلریڈی ان کسٹڈی. آپ جیل میں بھی جا کے تفتیش کر سکتے تھے, دیگر ادارے بھی جا کے تفتیش کرتے رہے. وہ جو پاک پتن کی زمین کا حوالہ معاملہ, اس میں بھی جا کر کے ادارے جا کے تفتیش کرتے رہے. ایسا کیا معاملہ آیا تھا کہ آپ جیل میں تفتیش نہیں کر رہے اور کسٹڈی کو آپ لے رہے اور لے کر کے 15 روز کے لیے 2 ہفتے کے لیے ڈم کرنا چاہتے ہیں. سینٹر صاحب, بالکل سینٹر صاحب, یہ جو تشویش ہے یہ اس وجہ سے لوگوں میں ابھر رہی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی. آج صبح بھی ان کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ کئی تقریباً 16 یا 17 ہزار پہ گئے, پھر کہہ رہے 30 ہزار پہ گئے, لیکن اس کے بعد آج شام تک جو ہے وہ 6 ہزار پہ دوبارہ آ گئے. یہ بڑی سنجیدہ صورتحال ہے. اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی ولید صاحب. سوری جی, مجھ سے اب مخاطب ہیں؟ جی 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 ہاں جی, کیونکہ وہ سینیٹر سارے یہاں سینیٹرز ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی موجودہ یا سابق تو مجھے نہیں احساس ہوا. جی جی دیکھیں جی, میری عرض اس میں اس کا میڈیکل جواب تو نہیں دے سکتا کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے کہ کتنی یہ بات سنجیدہ ہے یا نہیں ہے. اس پہ مجھے اجتناب بھی کرنا چاہیے. میں آپ کو اس کا لیگل اور پولیٹیکل جواب دے سکتا ہوں. ٹھیک. اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں پیر کے روز 21 تاریخ تھی, میاں صاحب جب سروسز ہاسپٹل پہنچے, اتفاق سے میں وسیم بدامی صاحب کے ساتھ لائیو تھا پروگرام میں اس وقت, تو یہ بات آئی تو میرے سے یہی اس سے ملتا جلتا سوال ہی پوچھا انہوں نے. میں نے اس وقت بھی وہی جواب دیا, میں آج پھر دوہرا رہا ہوں. وہ یہی تھا کہ جی کسی کی بھی علالت ہو, پہلے ان کی اہلیہ مرحومہ جو تھیں میاں نواز شریف کی, جب وہ بھی علیل تھیں, جب کم از کم جب میں آن ایئر تھا, میں نے ہمیشہ دعائی کی ان کی بالکل بالکل, اور کبھی اس پہ کوئی پالیٹکس یا کوئی طنز یا کوئی مذاق کی جو ہے گنجائش نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے آج ٹویٹ کیا کہ وہ دعا گو ہیں ان کی صحت یابی کے لیے. بالکل کیا انہوں نے اسی طرح پرائم منسٹر نے, اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے وہ, لیکن جب کلثوم نواز شریف صاحبہ کی وفات بھی ہوئی تو انہوں نے تب بھی ٹویٹ کیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا جو انہوں نے سٹرگل کیا تھا جمہوریت کے لیے, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف وغیرہ وغیرہ, اور ان کے لیے بھی دعا گو تھے پرائم منسٹر بھی. لیکن جو ترجمان ہوتے ہیں وہ حکومت کا چہرہ ہوتے ہیں. سینٹر صاحب, جو ترجمان ہے وہ حکومت کا چہرہ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب اگر یہ کہتی ہیں کہ وہ دیکھیں نا ان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اسکرینوں سے ہٹے, ٹی وی اسکرینوں سے, واٹ ڈز اٹ مین؟ آئی مین یہ کیا بات ہے, یہ کون سا جی میں اس کی تشریح تو میں نہیں کر سکتا. میں اگر آپ مجھے بھی گنتی ہیں حکومت کے ترجمانوں میں اور مجھے بھی وہ چہرہ کہتی ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور آپ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے آپ نے اپنا موقف بیان کیا ہے اس طرح بڑے اچھے انداز میں. پھر میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا, میں نے اس دن سے 21 تاریخ سے جب وسیم بدامی صاحب کے پروگرام کے بعد منصور علی خان کے پروگرام میں تھا, اگلے دن اور مسلسل آج آپ کے پروگرام پہ, میں ایگزیکٹلی وہی کہوں گا جو میں نے بدامی صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ میرے کسی بھی کالیگز نے, وہ کیبنٹ میں ہوں یا ویسے ادروائز پارٹی کے کارکن ہوں یا اعلیٰ عہدیدار ہوں, اگر کوئی ایسی بات کی, اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ کچھ افراد نے ایسی باتیں کی ہیں بغیر نام لیے ہوئے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے, میں اس کے لیے اپالوجائز کرتا ہوں. اچھا, لیکن ذمہ داری آپ کہتے ہیں کہ نیب کی ذمہ داری, بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیئرمین نیب کی ذمہ داری ہوگی اگر کچھ اب میں تھوڑا سا, یہ میں نے سیاسی جواب تو دے دیا, اب میں قانونی جواب دیتا ہوں. دیکھیں میاں صاحب کی صحت ایک غیر معمولی حالات یا ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کی پلی لے کر یہ معاملہ ان کا سپریم کورٹ تک گیا تھا ایک پہلے مرحلے پہ, جب ان کو دل کی تکلیف تھی, عارضہ تھا. تو اس موقع پر تو سپریم کورٹ نے بیل نہیں اجازت دی اور وہ ملک سے باہر جانے کا بھی درخواست کر رہے تھے. پرائم منسٹر تو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ پاکستان میں علاج ان کا ہونا چاہے تو ہم اس کے لیے حکم بھی دیا ہے اور وہ سہولت اویلیبل ہے. اور انہوں نے, ان کے بھائی صاحب نے, میاں شہباز شریف صاحب نے درخواست دے دی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس پہ کوئی آبجیکشن بھی لگی ہے. بہرحال وہ بشمول آبجیکشن کے ٹیک اپ ہوگی. اگر اس وقت کیفیت ایسی ہے جو کہ غیر معمولی ہے اور جس کے لیے جو توجہ طلب ہے اور جس کے لیے ان کو پاکستان میں یا اس کے باہر
علاج کی ضرورت ہے اور وہ اہم ہے اور ضروری ہے تو اس کا قانونی طریقہ تو انہوں نے اپنایا ہوا ہے, پہلے بھی کیا تھا, وہ نہیں اس میں جی پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ اگر عدالت اجازت دیتی ہے تو وہ باہر بھیج دیں گے. عدالت اجازت دے تو ہم تو اس کی فرما برداری کریں گے. اچھا ویسے نہال ہاشمی صاحب یہ میرا قانونی اور سیاسی جواب تو یہ ہے. میڈیکل میں اس پوزیشن میں بالکل فیر انف سر. ہاشمی صاحب کیا آپ استدعا کرتے ہیں کل سنا جائے گا, عدالت اگر اجازت دیتی ہے تو کیا میاں نواز شریف باہر جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیں آسما, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں, علیم تھیں, غیر حاضری میں اسی عدالت سے نواز شریف صاحب نے 12 بڑی استدعا کی درخواست دی کہ چند دنوں کی اور ہمیں مہلت دے دیں. وہ بہت شدید دلیل ہے, مگر عدالت نے مہلت نہیں دی, اور اس عدالت اور اس سزا کے احترام میں اس امید کے ساتھ کہ جو اپیلیٹ کورٹ ہے اس سے مجھے انصاف ضرور ملے گا. یہ ورلڈ ہسٹری کریٹ کیا محمد نواز شریف نے کہ اپنے ساتھ اپنی صاحبزادی کو لے کے آیا اور سیدھا جیل کے لیے گئے. ایسا دنیا میں نہیں ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر محسوس کریں گے اور نواز شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کو علاج کے لیے باہر جانا چاہیے, یہ ان کا اپنا ذاتی بالکل. اچھا یا تو یہ ہوتا کہ گورنمنٹ کہتی, لیکن جو کورٹ نے آج کہا ہے ان کو کہ آپ دستخط لے کے آئے میاں نواز شریف کے, ہمیں کیا پتا کہ وہ جانا چاہتے ہیں, اور آپ ان سے پوچھے بنا خواجہ حارث صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ یہ درخواست لے کے آئے. جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ میاں نواز شریف نے ظاہر ہے کہ وہ پارٹی بھی کہہ رہی ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے جب بھی ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے انکار کیا ہے پاکستان کو چھوڑنے سے. تو اب صورتحال کیا بنتی ہے؟ کل یہ معاملہ کورٹ کے اندر ہے, کیا کورٹ ان کو ریلیف دیتی ہے؟ اگر ریلیف دیتی ہے تو ایک بہت بڑا ایک پولیٹیکل یہ مسئلہ بھی ہوگا, یعنی ایک بہت بڑا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوگا. کیا صورتحال بنتی ہے اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف کی کل ظاہر ہے کہ انہوں نے درخواست یہاں پہ دی ہے, خواجہ حارث صاحب نے. کل 2 درخواستیں لاہور میں بھی ہیں, ایک چودھری شوگر ملز میں, دونوں کی لگی ہوئی ہے ضمانت کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو صحت کی بنیاد کے اوپر ضمانت مل گئی اور وہ باہر چلے گئے, تو یہ جو آپ کی تحریک ہے اس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیے اسما, میرے خیال میں انسانی تقاضوں کا بھی یہی مطلب لیا جا سکتا ہے, بلکہ انسانی تقاضا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے, اگر اس کی علاج یہاں ممکن نہیں ہے, صورتحال آپ کے سامنے, کبھی اس کے جو پلیٹلیٹ سے 20,000 تک پہنچتا ہے, کبھی 30, پھر آ کے گھنٹوں میں اور منٹوں میں 6,000 تک پہنچ جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت تشویشناک ہے. تو اس صورتحال میں انسانیت کا تقاضا کیا ہے, قانون کا تقاضا کیا ہے, انصاف کو اس درخواست کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے, انصاف کے چوکیداروں کو. ہم تو ویسے جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ یہ احتساب نہیں ہے, یہ اصل نواز شریف کے ساتھ یا تمام سیاستدانوں میں جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, یہ احتساب کے نام پر انتقام ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر عدالت ان کو ضمانت پہ رہائی دیتا ہے اس بیس پر کہ یہ بیمار ہے, میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جہاں تک ہماری تحریک ہے, اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو صحت دے, آصف زرداری صاحب کو صحت دے, تمام بیماروں کو, میرے خیال میں تحریک پر اثر نہیں پڑے گی, کیونکہ وہ صحت اور علاج معالجے کی بنیاد پر ان کو یہ رخصتی ملے گی, یہ رہائی ملے گی. خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا سانحہ آتا ہے, اللہ نہ کرے, خاکم بدہن, پھر ہو سکتا ہے صورتحال تبدیل ہو جائے, لیکن اس صورتحال میں ہماری تحریک زور پکڑے گی. تو آپ 31 کو اسلام آباد آ رہے ہیں, اسلام آباد تو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے. ہمارا فیصلہ یہ ہے, ہمارا فیصلہ وہی ہے, بلکہ پوری اپوزیشن کا فیصلہ ہے کہ ہم 31 کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. اب ہم پہلے کہتے تھے کہ پورا ملک لاک ڈاؤن ہوگا, لیکن ابھی سے حکومت اتنی ڈری ہوئی ہے, اتنا خوفزدہ ہے کہ ایک طرف اجازت کی بات کرتے ہیں کہ آزادی مارچ کی اجازت ہے, ہاں مشروط, لیکن ہم ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا ہے ہمارا آزادی مارچ. انہوں نے پورا اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے, خندقیں کھودنا شروع کی. ابھی میں خبر سن رہا تھا میڈیا پر کہ دریائے کابل اور دریائے سوات کی کشتیوں کو باقاعدہ حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ 27 اکتوبر سے کشتیاں بھی نہیں چلانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت خود لاک ڈاؤن پہ اتری ہوئی ہے کہ پورا ملک کو وہ بند کرنے کی منصوبے بنا. آپ نے کشتیاں چلائی تھی, اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا, ڈری ہوئی ہے نا, ڈری ہوئی ہے.
اچھا کیا آزادی مارچ ہم کریں گے تو آپ خوفزدہ کیوں ہیں؟ اچھا ولید اقبال صاحب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کیوں ایک تو مشروط اجازت دی ہے کہ آپ آئین اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں لیں گے, اس کے باوجود قدغنے کیوں؟ اور مذاکرات بھی انہوں نے کہا جی ہم استعفے کے اوپر تو بات ہی نہیں کریں گے, حکومتی کمیٹی نے بھی کہا, یہ کہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ جو ہے وہ لے کے بات کریں گے, اس کے بعد پہلے بات نہیں کریں گے, پھر یہ معاملہ کدھر جائے گا ولید اقبال صاحب؟ یہ میں جوتشی تو نہیں ہوں جی, میں کوئی جوتشی تو نہیں ہوں جی, ہاں لیکن میں اتنا آپ کو میں تسلی سے کہہ سکتا ہوں دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ جو بھی کارروائی ہے حکومت جو اقدام لے رہی ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہیں. اب یہ کشتیوں کا اور بسوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا تو میں نہیں جانتا, میرے علم میں تو کوئی ایسے حکم نامے نہیں ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے اور عدالتی فیصلوں, جس طرح دیکھیں جی جب آخری دفعہ ہم بھی یہ سرگرمی میں مصروف تھے, اتفاق سے یہی تاریخیں تھیں 30 اکتوبر 31 اکتوبر 1 نومبر, میں ان دنوں میں حراست میں بھی لے لیا گیا تھا اسلام آباد میں, تو اس وقت بھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ تھا اور یہ سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد کیونکہ سپریم کورٹ میں پھر وہ پیناما پیپرز کیس شروع ہو گیا تو ہم نے احتجاج کو کال آف کر کے وہاں یوم تشکر منایا. لیکن اس فیصلے میں بھی جو عدالتی فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ جی ایک اجتماع جو ہے اس کی اجازت پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی, اور وہاں پہ ہی ہم نے پھر ساری کارروائی کی ہوئی تھی اور پھر اسی کو احتجاج سے یوم تشکر میں وہ تو سر چیف جسٹس صاحب بیچ پہ آ گئے تھے نا, سو موٹو ہو گیا تھا, 2016 اس میں اگر نہیں ہوتا ولید اقبال صاحب جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ 2014 میں تھا. یہ جو پاناما کی بات کرتے ہیں یہ تو 2016 کی بات. دوسری بات یہ پاناما بہت بعد میں ہوا ہے سر, 2014 کی بات ہے کہ کوئی کسی قسم کا, میں 2016 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس کا حوالہ 2014 کی بات کریں, کل بات کی ہے پرائم منسٹر نے 2016 کی. تو میں جو عرض کر رہا تھا یہ پہلی بات تو یہ تھی. دوسری یہ ہے کہ حکومت کسی بھی طرح سے کوئی خوف زدہ نہیں ہے, لیکن اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتی ہے کہ جی امن و امان کے اندر اور کسی قسم کی, اور کیونکہ خدشہ یہ ہے, اور خدشہ ایسے ہی تو نہیں آ جاتا کیونکہ اس طرح کی جو ہے امیجز اور فوٹیج آتی رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ ڈنڈے بردار اور یونیفارم پہنے ہوئے فورسز ہیں. نیشنل ایکشن پلان میں بھی ممانعت ہے اس طرح کی پرائیویٹ ملیشیاز کی. آئین کا آرٹیکل 256 بھی سر یہ سارے آئین کے آرٹیکل 2014 جو بھی قانون اور آئین کے تقاضے ہیں اس کو ذمہ داری پوری کرنے کے لیے حکومت کا جو اقدام ہے. دیکھیں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں یا کچھ بھی ہے, ہمارے راستے میں بھی رکاوٹیں تھیں, ہم نے عدالتوں سے داد رسی لی, میں خود بھی پٹیشنر بنتا رہا ہوں, تو یہ سارے راستے اوپن ہیں. اگر کوئی تجاوز ہے انسانی حقوق پہ, کوئی کسی عدالت نے ان کو اجازت دی ہے اور غیر قانونی اقدام حکومت لیتی ہے تو عدالتیں اوپن ہیں. ہم بھی اپوزیشن میں داد رسی لیتے رہے, یہ بھی رہ سکتے ہیں. اچھا نہال ہاشمی صاحب, پی ایم ایل این کا کیا موقف ہے کہ آپ لوگوں کے پیپلز پارٹی کی طرح آپ لوگ ویلکم کریں گے, ساتھ داخل ہوں گے, کیونکہ یہ سنا ہے کہ آپ کے جو کارکن ہیں ان کی بھی فہرستیں بن رہی ہیں خاص کر کے راولپنڈی میں؟ اصل میں ایک بات تو آپ کا وقفہ آ گیا تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, وہ آپ نے بات کی تھی اپلیکیشنز پینڈنگ بیفور دا ہائی کورٹس, آنریبل ہائی کورٹس, تو وقفے میں میرے ذہن میں آیا کہ ہماری جو عدالتیں ہیں ان کو آپ کے آئین نے بے شمار پاورز دیے ہوئے ہیں, اور ہم نے دیکھا نظیر بھی ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر عدالت چاہے تو 100 موٹو لے سکتی ہے, اور 100 موٹو لیا ہی ایسے میٹرز میں جاتا ہے جب کوئی چیز پینڈنگ ہو یا وہ تصفیہ طلب ہو. تو مجھے امید ہے اور پاکستانی قوم امید کرتی ہے کہ ہماری معزز عدالتیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے معاملے میں 100 موٹے ایکشن لیں گی. اور وہ دیکھیں نا, ہم نے تو ابھی دیکھا عدالتیں تو 24 گھنٹہ کھلی ہوتی ہیں. عرفان صدیقی صاحب کو جب ریلیف دینا تھا تو اتوار کے دن رات کے وقت عدالت لگی, وہ خوش نصیب اور آدمی انہیں تھے ریلیف سر, دے دیا گیا اور انہیں چھوڑ دیا گیا. تو ایک منٹ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہماری عدالتیں جہاں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور بہت سارے امور میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں, اس معاملے میں 100 موٹو لیں گی اور انہیں وہ ریلیف دیا جائے گا جس کے نواز شریف صاحب حقدار ہیں اور جس کو ان کو گارنٹی کرتا ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن. اب آپ نے جو بات پوچھی دوسری دھرنے کی کہ جناب ہم حصہ لیں گے کہ نہیں, تو میاں صاحب جب آئے تھے نیب کے کورٹ میں اور اس وقت انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ بڑا کلیئر ہے, 2 ٹوک ہے. جو انہوں نے تحریر احکامات صادر فرمایا ہے, پاکستان مسلم لیگ نہ صرف پارٹی بلکہ پاکستان کے ووٹرز اور سپورٹرز اور تمام پاکستانی جو ہے اس پہ
अमल करेंगे। अच्छा हाशमी साहब, अब क्लियर है, अब इसमें कोई अच्छा अवाम की ये जरूरत नहीं। कल मैं आपको बताऊं, ब्रेक पे जाने से पहले, कल नवाज शरीफ साहब ने जो उनके रहनुमा PMLN के आए मिलने के लिए, तो उनको एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि ये मैं आपको, जो हमें ज़राए ने बताया है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जिसके जहन में ये शक है कि हम मौलाना के पीछे नहीं चलेंगे, वो ये क्लियर कर ले कि हम मौलाना के पीछे चलेंगे और उनका साथ हर सूरत देंगे। अब जाहिर है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है और अगर पार्टी बिल्कुल तैयार है, उनके वीडियो स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं कुछ दिन पहले जो चले हैं, तो फिर PMLN या शहबाज शरीफ साहब जो है वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे उस बारे में भी, क्योंकि उनको भी एक तैयारी तो बहरहाल चाहिए जो कि अभी तक ऑन ग्राउंड नजर नहीं आती है। ब्रेक के बाद इस पे भी बात करेंगे और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये जो 31 की तारीख दी है और मौलाना ने कहा है कि डिफेक्टो से बात हो सकती है, वो क्यों कहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा गया था मौलाना से कि आप बातचीत नहीं करना चाहते क्योंकि आप कहते हैं कि इस्तीफा दें तो बात करें, तो आप किससे बात करेंगे? जवाब क्या दिया जरा वो सुनिएगा, फिर मैं बात करती हूँ। जरा सुनिएगा क्या कहा मौलाना ने। हुकूमत दो तरह की होती है, एक डिज्यूर और एक डिफेक्टो। तो डिफेक्टो गवर्नमेंट से भी बात हो जाती है। हाफिज साहब, ये डिफेक्टो गवर्नमेंट कौन है आपके ख्याल में जिनसे बात हो जाती है? देखिए, आप खुद अंदाजा लगाए, जो अवामी हुकूमत होता है, जो मुंतखब हुकूमत हुआ करता है, वो हमेशा अवाम की बात करती है। वो हुकूमत कौम की बात करती है, क्योंकि वो अवाम से होके मुंतखब हो चुकी है वो हुकूमत। पार्लियामेंट पे बराजमान, अवान इख्तिदार पे बराजमान। लेकिन आप आज के वज़ीर आज़म की ज़बान आप देखें, यानी वो कह रहे हैं कि आज के तमाम अखबारात की शेसरखियाँ हैं कि फ़ौज मेरी हुकूमत के पीछे खड़ी है। अब अगर आप अवामी हुकूमत है, आप अवामी वज़ीर आज़म है, आप अवामी हकीकी मैंडेट की सूरत में वज़ीर आज़म बने हैं, आपकी हुकूमत भी अवामी है, तो आपको एक दफा ये भी कहा था अदालतें और फौज तो इदारे, उनका मतलब ये कि इदारे उनके पीछे खड़े। अभी मैं इसी पे आऊंगा। हाँ। तो इसका मतलब ये है, आपको ये करना चाहिए था कि कौम मेरी हुकूमत के पीछे खड़ी है। जब कौम मेरे साथ हो तो मेरी हुकूमत को कोई हिला नहीं सकता, कौम आपके साथ खड़ी नहीं हिला सकता। तो इसलिए उन्होंने फौज की बात की, कभी अदलिया की बात करते हैं, कभी फौज की बात करते हैं। हम तो यही कहते हैं कि हर जायज नाजायज हुकूमत की, ये हुकूमत को बजाते खुद हमारे मुताबिक नाजायज है, ये हुकूमत, ये मैंडेट नाजायज है। अच्छा। ये चोरी शुदा है। हाँ। तो इससे मतलब ये है कि असल हुकूमत इनकी नहीं है। उनसे बात आप करना चाहते हैं? हम असल से बात करेंगे यार, हम नकल से क्यों बात करें? हम मजारे से तो ये भी तो आइन के खिलाफ है। देखिए, ये भी तो आईनी हुकूमत तो ये है सर, नहीं, ये आईनी हुकूमत नहीं है। अच्छा, हम मजारे से बात नहीं करेंगे, हम किसी मुंशी से बात नहीं करेंगे, ये थोड़ी जाती है। ये वलीद इकबाल साहब, अच्छा ये इख्तियार नहीं है, ना इख्तियार है ना इख्तियार। आप बाइख्तियार से बात करेंगे, आप मुख्तदर लोगों से बात करेंगे। एक मीटिंग तो हुई है ना, हम उनसे बात करेंगे जिसने उनको लाया है। ठीक, देखिए 9 पार्टियां हैं, ठीक है, 9 पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक है कि ये अवामी हुकूमत नहीं। 9 पार्टियां मुत्तफिक है अवामी हुकूमत नहीं है। सेंटर साहब, वलीद इकबाल साहब वो ये कह रहे हैं कि हम असल जो मुख्तदर हैं उनसे बात करेंगे, हुकूमत से नहीं करेंगे। सर वलीद इकबाल साहब, वो तो जो जिन्होंने ये बात की और उनके तर्जुमान तो बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी। मैं तो वही बात कर सकता हूं जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कही, और 2 बातें मैं उसके हवाले से भी क्लियर करना चाहूंगा। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने किसी सवाल के जवाब में ये कहा था, और दूसरी बात ये, और वो सवाल मेरे ख्याल उसमें वो बात भी आई थी कि वो जो बिजनेसमैन गए मिलने तो आर्मी चीफ से, क्योंकि आर्मी चीफ ने उनको इनवाइट किया, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे कहने पे ही उन्होंने ये उनको बुलाया था सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में तसल्ली देने के लिए। और दूसरी बात ये है जी कि हमारे मुल्क में आइन राइज है, और आइन के तहत जो है अफवाज पाकिस्तान और इदारे, जो ये तमाम इंतजामी इदारे हैं, वो हुकूमत ही के ताबे होते हैं। तो उन्होंने आइन से कौन सी जो है इनहराफ वाली बात की कि जी फौज मेरे पीछे खड़ी है। हाँ, अलबत्ता अगर मैं नहीं समझता उन्होंने ये कहा
کہ جی عدالتیں میرے ساتھ کھڑی ہیں. عدالتیں جو ہیں وہ تو اپنا کام کرتی ہیں, وہ ایک علیحدہ ادارہ ہے, وہ انتظامی ادارہ نہیں ہے. ہاں پہلے انہوں نے کہا تھا, لیکن جوڈیشری ادارے ہیں, انہوں نے کہا کہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اب مقتدر سے بات کریں گے, حکومت سے نہیں کریں گے. نہال ہاشمی صاحب, تو اگر کہیں آپ لوگوں نے یہ اپنا دیکھیں نا, بات ساری یہ ہے کہ ووٹ, یہ میں ویسے حیران ہوں کہ یہ مجھے کوئی ترجمان, کوئی اینکر, کوئی اینالسٹ, کوئی شخص اور کوئی انٹرنیشنل جو آبزرورز بھی آئے ہیں, کوئی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی ایک ووٹ بینک انجوائے کرتی ہے اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں انجوائے کرتی ہے, اور ایک تیسری بڑی قوت بن کے 13 کے الیکشن میں ایمرج کی اور 18 میں اس نے اپنی پوزیشن کو امپروو کیا. ٹھیک بات ہے ہاشمی صاحب, بالکل ہاشمی صاحب, اگر ان سے بات ہوگی تو سر میں آخری جملہ کہ اگر ان سے بات ہوگی, اگر مولانا یہ کہتے ہیں تو پھر کن پوائنٹس کے اوپر بات ہو سکتی ہے سر ہاشمی صاحب؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ولید صاحب کو میں نے ابھی دعوت بھی دی ہے کہ ان کو تجربہ ہے دھرنے کا اور لانگ مارچ کا, تو میں تو ان سے بھی گزارش کروں گا بینگ پاکستانی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اس دھرنے میں. جمہوریت پسند آدمی ہیں. اب آپ نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی بات کی, تو میں نے وہ دعوت قبول نہیں کی ویسے. نہیں, یہ تو ان کے ہماری پارٹی کے ویسے بھی مسلم لیگ علامہ اقبال کے ماننے والے ہیں. میں ان کو بار بار انسسٹ کروں گا کہ اچھی طریقے سے آئیں, جمہوری دور میں آئیں, اور پاکستان کے ہر آدمی کو میں درخواست کروں گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ تو پاکستان کی عوام طے کرے گی, اور طے ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر. مگر اس پارلیمنٹ میں آپ اعتماد رکھیں, اس کو گالی نہ دیں, پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے. یعنی آپ ان کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آتا ہے سلطانی جمہور کا زمانہ, وہ کریں, یعنی اقبال کا جو مصرع ہے علامہ اقبال کا, آپ ان پہ ان کو. جی بالکل, میں اسی پہ یقین رکھتا ہوں. میں تھوڑا غلط پڑھ دیا شاید, میں قانون پسند آدمی ہوں. دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کل کی بات ہے, دیکھیں جو گورنمنٹ کی انٹینشن ہے اتنی کوئی, میں نے عام صاحب بھی سمجھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جی جن کا 5,000 سے اوپر کا کوئی 5 کروڑ سے اوپر کا میٹر ہوگا انہیں جیل میں سی کلاس دیں گے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. اور وہ لا کیسے رہے آپ؟ آرڈیننس کے ذریعے. آپ کی جمہوریت ہے کہاں پہ؟ آپ ووٹ پہ ٹرسٹ کب کرتے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ پہ ٹرسٹ کب کرتے ہیں؟ جب آپ ووٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, آئین پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, پارلیمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, تو پاکستان کی اپوزیشن آپ پہ ٹرسٹ کیسے کرے گی؟ گورنمنٹ ہے, کوئی بھی الیکشن پاکستان میں صحیح نہیں ہوا, اس کے نظام کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں ہمیں ریفارمز کرنی چاہیے تاکہ اگلے الیکشن کی طرف جائیں. ظاہر ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, گنتی شروع ہو گئی ہے, جس میں کہ مولانا یہاں پہ آ رہے ہیں اسلام آباد میں, وہ واقعی مقتدر لوگوں سے بات کر سکیں گے, کریں گے تو کن پوائنٹس کے اوپر کریں گے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.